बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नाज़रीन कराम, दुनिया की तारीकी को अपने नूरे मुजस्सम से रोशनियों में तब्दील करने वाले मोहसिन इंसानियत, महबूब खुदा, रसूल खुदा, आकाए दो जहां, खातिमुन नबीयीन और मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क भर में आज मिलाद और दुरूद व सलाम की महाफिल का इनेकाद किया गया है। और इसी मुनासिबत से हम भी आपकी खिदमत में आज का ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें हम विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से गुफ्तगू करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी हयात मुबारका हमारे लिए मशअल राह है, हमारे लिए उसवाए हुस्ना है, जिस पर हमें अमल करने की ताकीद की गई है। इस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं, बिलखुसूस आज के इंसान, आज के नौजवान और आज के मुसलमान को इस पर अमल करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन, इस्लामी मामलात और वाक़ियात पर गहरी नज़र रखते हैं अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। आपको मैं अल्लामा साहब खुशामदीद कहना चाहूँगी। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब। महबूबुर रहमान साहब, आपको भी खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब आपसे होगा। क्या कहना चाहेंगे अल्लामा साहब, जिस तरह से हम जिस मुनासिबत का आज जिक्र कर रहे हैं, जो गुफ्तगू हम करना चाह रहे हैं, वो विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। फरमाइएगा, इस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच चैनल के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और आपके प्रोग्राम के इतने अहम मौजू पे हमें गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को, खुसूसन पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों को, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ईद बुज़ुर्ग पर और जश्न बुज़ुर्ग पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। हमारी सआदत है कि हम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठाए गए हैं और भेजे गए हैं। खुदावंद करीम ने हम पे ये एहसान फरमाया है कि इतनी बड़ी उम्मत जो खैर है, उम्मत खैर है, उम्मत वसत है, कायनात में सबसे अफजल उम्मत है, उससे हमारा शुमार किया है। मैं समझता हूँ कि जितनी खुशी मनाई जाए, मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी ईद यही ईद है जो हुजूर अकरम रहमतुल आलमीन सय्यदुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपने जो तग़य्युर ईजाद किया, जो तब्दीली ईजाद की, जो इंसानियत को पैगाम दिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजे गए, पूरी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आपसे अफसल कायनात में कोई नहीं है, बल्कि हदीस कुदसी में वाज़े तौर पर ये जुमले मौजूद हैं कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरा हबीब अगर तू न होता तो मैं ये अफलाक खल्क़ ही न करता, मैं ज़मीन व आसमान मुझे खल्क़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अल्लाह का ये हबीब आज के दिन तशरीफ़ लाए है और इसके साथ रहमत के दरवाज़े खुल गए हैं। मैं तमाम उम्मत को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, अपनी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ ये अर्ज़ करूँगा इब्तिदा में ही कि इतना मुबारक मौका है, हम मुश्किलात में हैं, बड़ी मुश्किलात में पाकिस्तान का सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम, बाकी लोग महंगाई में मुश्किल में हैं। मैं समझता हूँ जिनके पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे वसीले मौजूद हों, उनको मेरे ख्याल में और किसी दरवाज़े पे झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए और मुश्किलात के हल के लिए सबसे बड़ा वसीला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है। और क्या खूबसूरत वो जब मैं पढ़ता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 हिजरी में तशरीफ़ लाए, ईस्वी में तशरीफ़ लाए और उस वक़्त खुशकी थी मक्के में हर तरफ। लेकिन रिवायात में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आबादियाँ हो गई, सब्ज़े हो गए, वो जो खुश दरख्त थे वो हरे हो गए। और जनाब हज़रत सैयदतना आमना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाती हैं कि जिस वक़्त हुजूर तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा कि मुझे शाम के महल्लात नज़र आए। कितने 100 किलोमीटर मक्का से शाम के दरमियान मौजूद है, पहाड़ भी हैं
لیکن جناب آمنہ علیہ السلام مادر گرامی حضور اکرم فرماتی ہیں کہ مجھے شام کے محلات نظر آئے. یہ ایک نشانی تھی, یہ ایک پیغام تھا کہ یہ وہ نبی آیا ہے جس نے دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے. 1400 سال گزر گئے حضور اکرم کے اس نظام کو, اس سیرت طیبہ کو, ان تعلیمات کو, ان افکار کو, ان نظریات کو, اور آگے قیامت تک پتہ نہیں کتنی صدیاں بیتیں گی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات سے افضل خاتم النبیین. جو آپ پہ کتاب نازل ہوئی وہ خاتم الکتب قرآن مجید ہے. جو شریعت ہے وہ خاتم الشرائع ہے, یعنی ان کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت دیکھی جائے, اگر کردار دیکھا جائے, ولادت کے وقت خصوصاً ایک میں جملہ پڑھ رہا تھا کہ جس وقت مکہ شریف میں ولادت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو دوست دشمن سب نے دیکھا کہ رات کو ایک روشنی چمکی جس نے پوری دنیا کو, فضاؤں کو منور کیا اور روشن کیا. یہ بھی نشانی تھی کہ ایک ایسا نور آ گیا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے کردار سے, اپنی تعلیمات سے, اپنی سیرت طیبہ سے اور اپنے افکار سے دنیا کو منور کرنا ہے. انسانیت کی فلاح کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا کردار ادا کیا. باقی جو نبی ہیں کوئی کسی امت کے لیے بھیجے گئے ہیں, کوئی کسی شہر کے لیے بھیجے گئے ہیں, کوئی مخصوص علاقے کے لیے بھیجے گئے ہیں, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو پوری کائنات کے لیے نبی بن کر رہے ہیں, جن پہ پوری انسانیت, اللہ کے ملائکہ, اللہ خود فخر کرتا ہوا. بے شک بے شک. علامہ صاحب بہت خوبصورتی کے ساتھ آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے گفتگو کی. نصرت مرزا صاحب, ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے آپ بھی کچھ فرما دیجئے. دیکھیے, میں سب سے پہلے جو علامہ صاحب نے فرمایا میں اس میں شامل ہوں, پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ ان کے درود پڑھنے کے بعد بھی یہ بھی ایک درود ہے, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ. اس کے بعد میں ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں, حفیظ جلندری کا ہے. جی جی ضرور. محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم, وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم. یعنی ملائک نے سجدہ کیا ان کو. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ چار ان کی بڑی اس کی وجوہات ہیں, اور اس پر جو فتح میں ذکر کیا ہے سورہ فتح میں, شان رسالت, شان شاہدیت, شان مبشریت, شان نذیریت. جی. ان چاروں اقسام میں شان اللہ رب العزت نے اس امر کو اظہار فرمایا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک اپنی امت کے لیے جمیع اعمال اور احوال کا گواہی دینے والا بنایا, بے شک, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشاہدہ فرمائیں اور آپ کو ان کے اعمال اور احوال کی خبر رہے, جس کی بنیاد پر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے بارے میں گواہی دے سکیں. پھر امت میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے ایمان اور اطاعت کی راہ پر آ جائیں گے, ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بنانے والا بنایا, اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا وہ نافرمان ہو گئے. ایسے لوگوں کو آپ کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنایا. جی. جو وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے رسول پر ایمان لاؤ, ان کی مدد اور نصرت کرو, اور ان کے تحفظ میں سیسہ و دلائی ہوئی دیوار بن جاؤ, اور عمومی مدد اور خصوصی مدد کریں. اور وہ عمومی جو مدد ہے وہ تو یہ ہے کہ جو میں نے جو عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں, صلہ رحمی یا محتاجی کی وجہ سے کسی مزدور مدد کرتے ہیں, اور پھر جو حق کے لیے مدد کرتے ہیں. دوسری خاص مدد یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ذریعے سے خاص مدد کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے مدد سے مراد عمومی بہر مجر اور مطلب مدد نہیں جو ہم کمزور اور بے بس یا رشتہ داروں یا حقداروں کی سوسائٹی کے دیگر لوگوں کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے مراد وہ مدد ہے جو کمال درجے کی تعظیم کے جذبے سے ابھرے, یعنی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت, آپ کا عدم احترام اور اکرام و تعظیم ہمارے دل میں اتنی زیادہ ہو کہ ہم آپ کے خلاف اٹھایا جانا والا کوئی قدم برداشت نہ کر سکیں. کوئی شخص اگر ایسے طرز عمل اختیار کرے تو آپ اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کی بے ادبی گستاخی میں مبنی ہو, اور آپ کے شایان شان اور آپ کے
منصب کے مطابق نہیں ہے تو ہمارے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور تکریم کا جذبہ اتنا زیادہ ہو کہ اس جذبہ محبت تعظیم کی وجہ سے ہم میدان میں آ جائیں جی اور نہ صرف آپ کا دفاع کریں بلکہ آپ کے اعداء سے یعنی دشمنوں سے لڑائی بھی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اپنی جان پہ بھی قربان کر دیں. اگر اس محبت تعظیم کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی دعوت کی اور آپ کے دین کی مدد ہو تو وہ حکم سے خداوندی پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہوتا ہے. تو اب میں یہ بات تو میں نے ایک ذکر کر دیا ہے. اس کے بعد میں جو بات ان کے جو دوسری باتیں ہیں, ایک تو یہ جو ان کا معجزہ ہے وہ آج شق القمر کا ہے, وہ آج ساری دنیا تسلیم کر لیا ہے. جو کہ حد تو یہ کہ جو کفار انڈیا کے جو کفار ہیں جو انہوں نے اپنا جہاز بھیجا ہے تو انہیں واضح طور پر وہ تقسیم نظر آئی ہے جہاں پر شق القمر کا جو ہے وہ اس کو تصدیق کی ہے اور ساری دنیا نے تصدیق کی ہے. جی دوسری بات جو یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنے لیے جو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میرا پہلا مضمون جو تھا جب میں نے 1960 میں جب میں ایک اسکول کا کالج کا میگزین کا ایڈیٹر تھا تو سب سے پہلا جو میں نے جو مضمون لکھا اپنی زندگی کا جو چھپا وہ رسول اکرم کے اخلاق حسنہ پہ تھا. سبحان اللہ سبحان اور اس کے بعد میں میرا قلم کبھی نہیں رکا. آج میرے 53 سال ہو گئے ہیں, میں کالم نگار ہوں. صاحب یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, اپنے تیسرے مہمان کی جانب بھی بڑھیں گے. ناظرین ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود بیک. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین کرام, ربیع الاول وہ مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات نے بنی نوع انسان کی دنیاوی اور اخروی تمام کامیابیوں کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشعل راہ بنا کر بھیجا. ہم علامہ محبوب الرحمان صاحب کی جانب بڑھیں گے اور ان سے جانیں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں اور وہ اپنا اظہار خیال پیش کریں. جی علامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور پوری سچ نیوز ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام کے اندر انوائٹ کیا. اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین. ادب تک برے مرسلاں آ رہے ہیں, رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں, جلوہ میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں, شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ صبح کی ضرورت ہے, خوشیاں مناؤ, درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ, آقا کے جلووں پہ قربان جاؤ, ادب سے نصیر اپنی آنکھیں بچھاؤ, شہنشاہ کون و مکاں آ رہے ہیں. واہ واہ واہ. آج نبی آخر الزمان سرور کون و مکاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خوبصورت پروگرام کیا جا رہا ہے. جی وہ جن کی ولادت باسعادت کے حوالے سے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کی نعت لکھی ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو لکھی ہوئی نعت سناؤں. آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے چچا جان, اللہ آپ کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے, آپ وہ نعت سنائیے جو آپ نے لکھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں, انتا لما ولدتا اشرقت الارض, اے پیارے محبوب جب آپ پیدا ہوئے, آپ کا میلاد ہوا تو اللہ نے زمین کو روشن فرما دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نور اے پیارے محبوب آپ کے نور سے اللہ نے افق آسمان کو روشن فرما دیا. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بابرکت دن, اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک جس کو امام مسلم نے کوٹ کیا ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم, آپ ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں, یہ روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وجوہات بیان فرمائی. ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے میرا میلاد فرمایا, یعنی میں پیدا ہوا اور دنیا میں آیا, اور دوسری وجہ ہے کہ اس دن اللہ رب العزت نے میں محمد مصطفیٰ پہ قرآن نازل فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنے یوم میلاد کو اس انداز کے ساتھ منایا کرتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھ کر
اپنے اس یوم مولود کو، یوم میلاد کو، یوم ولادت کو منایا کرتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور آقا علیہ السلام نے پوچھا ما اجلاسکم، جی اے میرے غلاموں کس لیے بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمد اللہ وندعوہ علی ما ہدانا لدینہ، اے اللہ کے رسول ہم اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کی حمد بیان کریں اور اس کو پکاریں اس بات پر جو اس نے ہمیں اپنے دین کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے. اور دوسرا یہ تمنا علینا بکا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب آپ کو بھیج کر جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کے احسان کا ذکر خیر کریں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم قسمیہ طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہو؟ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے قسم اس لیے لی ہے، جبریل امین میرے پاس آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میلاد منانے والے ہیں، زمین پہ جو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنے والے ہیں، اللہ فرشتوں کے اندر ان پر فخر محسوس کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، علامہ عارف حسین واحدی صاحب سے بھی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایز اے لیڈر ہمیں کتنی تعلیمات ملتی ہیں، کتنے پیغامات ملتے ہیں، ان کو اپنانا کیوں ضروری ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جیسے کہ بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا علامہ صاحب اسی گفتگو کے سلسلے کو اگر آگے بڑھائیں، جب ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنے کی بات کرتے ہیں، وقت اتنا محدود ہوتا ہے، زبانیں تھک جائیں گی، قلم بند ہو جائیں گے، لیکن تذکرہ اتنا خوبصورت اور اتنا مبارک ہے کہ وہ تا قیامت نہیں رک سکتا. علامہ صاحب جس جانب میں نے اشارہ کیا تھا بریک پہ جانے سے قبل کہ جب ہم رسول خدا کی زندگی کو ایز اے لیڈر دیکھتے ہیں اور آپ نے جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اس کی جانب آج کے مسلمان، آج کے انسان اور بالخصوص آج کا نوجوان کس طرح سے اس کو عملی طور پر نافذ کر سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تعلیمات پر غور کریں اور ان پر غور کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. میں اگر مسلمان ہوں تو آج کی دنیا جس میں میرے لیے کام انتہائی آسان ہو گئے، جی حضور کا کردار، حضور کی سیرت، حضور کے جو عقیدہ نظریہ ہے اس کو دنیا تک پہنچانا آج کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں بہت آسان ہو گیا. یہ جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، میرے خیال میں ہر جوان، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. حضور نے جو سسٹم دیا ہے، دیکھیں اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام نے جو سسٹم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے، اور اس نظام کا سربراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے. اور وہ ذات خداوندی جو آپ نے قرآن کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مکمل منشور حیات انسانی ہے. اور وہ قرآن حضور کے بارے میں، حضور کے کردار کے بارے میں، حضور کی گفتار کے بارے میں، حضور کے افعال کے بارے میں جو گارنٹی دے رہا ہے. ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا حبیب تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ. بڑا واضح ہے کہ حضور جو دیں گے 63 سالہ زندگی میں، جس عمر میں، جس سطح پہ، جس حالت میں جو دیں گے وہ میرے لیے حجت ہے، اس کو میں نے لینا ہے، جس سے روکیں گے اسے رکنا ہے. ایک اور آیت ارشاد ہے ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، حضور کی گفتار کی گارنٹی ہے کہ ما ینطق، وہ اپنی خواہشات سے بولتا ہی نہیں ہے. کمال کی بات ہے. ہاں اپنی اولاد کے بارے میں بولتا ہے، اپنے عزیزوں کے، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جو بولتا ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق. ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم اپنی خواہشات کے مطابق بولتے ہیں. حضور خواہشات کے مطابق نہیں بولتے، وہ خواہشات کے اسیر اور غلام نہیں ہے، وہ جو بولتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. یہ دو گارنٹی جو آ گئیں تو اس کے بعد جو بہت بڑے راہبر، لیڈر، ایک حریت پسند، ایک آزادی خواہ، ایک اپنی قوم کو استقلال عطا کرنے والے، عزت و شرف کی بلندیوں پہ لے جانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وہی پہلی نازل ہوئی. میں جوانوں کو مخاطب ہوں، وہ جو علم سے دور بھاگتے ہیں. ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ علم کا دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلی وہی ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے خلق فرمایا ہے. پڑھنا، تعلیم حاصل کرنا، یہ پہلی وحی اور پہلی آیت
اور اس کے علاوہ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوبصورت جملہ ہے، انما بعثت معلما، آپ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے کچھ سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، آپ مجھے مبعوث پر رسالت کیا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاقیات دنیا کو سکھاؤں۔ صرف سکھانا نہیں ہے زبان سے، آج جو ٹرینڈ چل گیا ہے کہ میں عوام میں تقریریں بڑی کروں گا، باتیں بڑی کروں گا کہ یہ ہے، لیکن میرا اپنا کردار شاید اس کے مطابق نہ ہو۔ حضور وہ ہیں جو اسم با مسمہ ہیں، وہ اگر خلق عظیم کے مالک ہیں، وہ اگر فرماتے ہیں کہ مجھے اعلیٰ اخلاقیات کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، پہلے وہ اپنے کردار سے وہ اخلاقیات سکھاتے ہیں اور بعد میں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے دور میں اگر ہم امت مصطفیٰ ہیں، اگر ہم حضور کے کلمہ گو ہیں، اگر ہم حضور پہ اپنی جان نشاور کرتے ہیں، پھر صرف جشن منانا نہیں، آج صرف یا مصطفیٰ کے نعرے لگانا نہیں، بلکہ ان کے کردار کو اپنے کردار میں زینت بخشیں گے، سجائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں حضور کا پیغام بھی جائے گا، اسلام کی سربلندی کی ہوگی، ہماری بھی عزت و عظمت ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو ہے اپنے پیغام کو سمیٹا۔ نصرت مرزا صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اس کو اپنانا کتنا ضروری ہے اور آج کے نوجوان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ کہ سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے حاکم، سب سے بڑے عالم، دانشور، جو بھی آپ کہیں، جی، جو رسول اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا 2 آیتوں میں، جس میں کہ ایک دفعہ ان کے ذریعے سے کہا کہ یا رسول ہم آپ کو اتنا دیں گے جو کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ہماری بخشش کا سامان کر گئے، اور وہ جو ہم سارے وقت ہمہ وقت جو ہے وہ میں نے اپنے لیے نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں، بلکہ پوری امت کے لیے رحمت للعالمین کے بن کے آئے، وہ تو ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اپنی امت کے لیے خاص طور پر وہ، اور ہمارے لیے حکم ہے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر ہے کہ جہاں اللہ کا نام آئے وہاں میرے رسول کا نام بھی آئے۔ تو اب وہ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا لیڈر کے سب سے پہلے، تو وہ جو ایک شاعر کا شعر ہے، وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے۔ تو اب یہاں پر اشارہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور جو ایسے لوگ جو صابر لوگ ہیں جنہوں نے صبر کے ساتھ ظلم سے برداشت کیا اور اللہ کے حکم کو آگے بڑھایا۔ تو میں سمجھتا یہ ہوں، انہوں نے جو دنیا کی تقدیر بدل دی، دنیا کا جو ایک راستہ متعین کیا، دین کامل ہے، ساری دنیا کے لیے مشر راہ ہے، ساری دنیا کے لیے، اگر وہ نظام ساری دنیا قبول کر لے تو ساری دنیا کے اندر امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے گی ساری دنیا، اور جو جابر حکمران ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن و شانتی کا دورہ ہوگا۔ تو اگر وہ پیغام مصطفیٰ ہے اور جو نظام مصطفیٰ ہے وہ اتنا کامل ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر میں لاگو کیا جا سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے قابل قبول ہے۔ کئی قصے مشہور ہیں نماز کا، ایک آدمی نماز ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا جہاں پہ کوئی بھی آدمی پہلے میں نے بہت کم آدمی رہتے تھے، تو وہ آدمی کھڑا رہا اس کے پاس اور اس سے پوچھا اس سے کہ بھائی یہ جو تم نے طریقہ سیکھا ہے یہ تو میں نے اپنی ساری عمر گزار دی، یہ طریقہ نماز کا جو طریقہ ہے یہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا بھائی ہمارے تو دین میں یہ موجود ہے۔ اس نے کہا صاحب یہ میں نے سیکھا ہے بڑی محنت کے بعد میں کہ سارے جسم کو کیسے توانا رکھا جا سکتا ہے، کیسے مینٹیننس کی جا سکتی ہے جسم کی، میں تو اپنے طور پر اپنے علم سے سیکھا۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا دین کامل ہے، جتنا نظام اتنا کامل ہے کہ اس کو ہر بات پہ، جس بات پہ بھی آپ کریں، جو شان رسول ہے، جو ارشادات رسول ہیں، جو احکامات رسول ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، اصل میں تو ان کا جو اللہ کے کوئی بات انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی۔ بے شک تو میں یہ جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اور بہت سے ان کی جو وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کو یارا، بے سہاروں کو سہارا ہے، تو ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا میں جس کی قرآن میں، اسی پر ایمان ہے، وہی میرا ایمان میں ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت بیان۔ نصرت مرزا صاحب، ہم کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو۔ علامہ محبوب الرحمان صاحب، اپنے پیغام سے واضح کیجیے گا، ایک واضح پیغام دیجیے گا۔ ہم آج کے انسان کی جب بات کرتے ہیں تو وہ
सीरत नबवी की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकता है? जी, नबी हुजूर अलैहिस्सलाम का अमल मुबारक ऐसा है कि अगर हम कोई काम करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, स्टूडियो में अलामा साहब मौजूद हैं, हम अगर कोई काम करते हैं तो हमारे काम को कभी कोई सुन्नत नहीं कहता। जी। हमारे काम को तरीका कहा जाता है, रस्म कहा जाता है, रवाज कहा जाता है, और हमारे पीछे जो चलने वाला होगा तो उसको हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे कोई अजर मिल रहा है, तुझे कोई सवाब मिल रहा है, या तुझे कुछ इस पर अल्लाह ताला की तरफ से तुझे कुछ इनामात मिल रहे हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो प्यारा तरीका है जिसको खालिक कायनात फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। अब जो रसूल अल्लाह के तरीके पे चलता है, जिसने रसूल अल्लाह के तरीके के मुताबिक दाढ़ी रख ली, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक दस्तार बांध ली, जुल्फे रखनी, ये भी सुन्नतें हैं। और इसके अलावा वो रसूल अल्लाह के तरीके के मुताबिक गरीबों यतीमों के काम आने वाला बन गया, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पल लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अगर इन तरीकों को अपना ले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला बन जाए, गरीबों नादारों का हाथ बटाने वाला बन जाए, बेवाएं और जो नादार लोग हैं जिनका कोई साथ देने वाला नहीं है, उनका अगर साथ देने वाला बन जाए, उनकी जिंदगी का मुआविन और मुमिद बन जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है, कुल ऐ प्यारे महबूब आप फिर आप ही फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ प्यारे महबूब आपकी इत्तिबा करने लग जाएं, आप इन्हें कह दें मेरी इत्तिबा में आ जाओ तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो आज के नौजवान को, आज के अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने आइज़ा व क़रीबा को, अपने सुनने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ाकार, वो मामूलाती जिंदगी, जिस तरीके से अलामा साहब भी फरमा रहे थे कि हुजूर के बचपन से लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले बाकमाल तक सारी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अगर मुताला किया जाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ सीरत पढ़ने तक नहीं बल्कि हुजूर के हर किरदार को अपनाया जाए, तो आज के इस मुआशरे से जो हमारे दरमियान पाई जाने वाली खराबियां हैं, वो सारी खराबियां दूर हो सकती हैं, क्योंकि रसूल अल्लाह की वो जात है जिनके पीछे हम चलेंगे, उनकी इत्तिबा करेंगे, उनकी इताअत करेंगे, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन युतिर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल अल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और एक शायर कहता है वो आए हमको तख्लीक़े जहां का राज सम। वाह, वजह फरमाया, बहुत खूब। अपने तमाम मेहमानों का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त हमें जो है वो अपना कीमती वक्त दिया और कीमती तज्ज़िये से भी आगाह किया और आज के दिन की मुनासबत से खूबसूरत गुफ्तगू की। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, जाते जाते सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम सीरत नबी की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। आमीन, अल्लाह ने के